अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। डिबेट विद ईसा नकवी में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रऊफ हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या मुज़ाकरात की कोई राह निकल सकती है, और अगर ये राह नहीं निकलती तो फिर क्या ये सूरत हाल हल हो सकती है? इस तमाम मामले पर बात करेंगे। एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। अमेरिका से अब ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले जो लोग ट्वीट्स कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, उस वक्त तक वो ऑफिशियल्स नहीं थे। अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन के रिचर्ड ग्रेनेल, जिनको अमेरिकी सदर ने अपना मंदूब, खसूसी मंदूब बनाया है फॉर स्पेशल मिशंस अराउंड द वर्ल्ड। तस्करा तो उन्होंने किया था वेनेजुएला का, तस्करा तो ये किया था कि वो नॉर्थ कोरिया के मामलात, इन तमाम मामलात को देखेंगे। लेकिन अब उनका ट्वीट आया है, फ्री इमरान खान। क्या मौजूदा हुकूमत, क्या ये निज़ाम अमेरिका की जानिब से किसी दबाव को बर्दाश्त कर सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मंजराना? बात करते हैं रऊफ हसन साहब से। रऊफ हसन साहब, आगाज़ में तो मुझे ये बताएं कि आप दायरे के बैनुल-अक़वामी मामलात को बड़ी हद तक समझते हैं। ये जो ट्वीट्स आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये कितना कॉन्सिक्वेंशियल हो सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए? बहुत अनयूजुअल चीज़ है कि इस किस्म के स्ट्रॉन्ग वर्डेड ट्वीट्स किए जाएं। कम से कम जो एक इंटेंशन है उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी कमाजी करते हैं। अब हुकूमत में आने के बाद प्रायोरिटीज़ क्या हैं ट्रंप साहब की और उनकी टीम की? अमेरिका के अपने भी मसाइल हैं, पाकिस्तान कहाँ फिगर करता है, पाकिस्तान के मसाइल कहाँ फिगर करते हैं, कितनी जल्दी वो इसको अटेंड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये तमाम बातें जो हैं ये आज और 20 जनवरी और फिर 20 जनवरी के बाद का जो फेस है उसमें पता करेगा। लेकिन इस वक्त तक जो कुछ सामने आ चुका हुआ है इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन से पहले की मैं बात नहीं करता, मेरा ख्याल वो बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है इस चीज़ का कि ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो यहाँ और बहुत से मसाइल हैं, आइन और कानून के तकाजे पामाल किए जाने के जो मसले हैं, मेरा ख्याल है कि वो एक हाई प्रायोरिटी आइटम के तौर के ऊपर अमेरिकन रोस्टर के ऊपर मौजूद हो। तो हुकूमत तो ये कह रही है कि पहले जिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमें निकलवाया, अमेरिका जो है उसके साजिश मुलव्वस था, अब आप उन्हीं के साथ गैंग अप हो रहे हैं इस हुकूमत को निकालने के लिए। हाउ ट्रू इज दैट? पीटीआई का बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये हमारा डायस्पोरा है, वो लोग हैं जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन है, वो वहाँ हैं, वो फील करते हैं अपने मुल्क के बारे में, वो फील करते हैं अपनी हुकूमत के बारे में, वो फील करते हैं खान साहब के बारे में, जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि वो सेंसिटाइज करें अमेरिकन गवर्नमेंट्स को कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो मामूल के मुताबिक नहीं है, बल्कि बहुत गैर मामूली हालात हैं जिसमें कि बहुत से जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनकी पामाली की जा रही है। तो ये उनका मामला है। लेकिन अगर पाकिस्तान बेनिफिट करता है तो ये कोई पीटीआई का उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हम कोई इस किस्म की बात ना हमने इनिशिएट की है, ना हम चाह रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकते पाकिस्तानी डायस्पोरा से एसोसिएट करते हैं। हम डायस्पोरा है वो दे आर इन कांटेक्ट विद द अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन। हम अपने आप को अपने डायस्पोरा से डिसोसिएट नहीं कर सकते। वो आपको पता है कि जब खान साहब पहले भी आए थे तो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो था वो एक मेजर कंपोनेंट था पाकिस्तान की खान साहब की पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। तो हम बिल्कुल डिसोसिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसका बेनिफिट मुल्क करता है, पीटीआई नहीं, मुल्क करता है। ह्यूमन राइट्स का जो क्राइसिस है वो पीटीआई का क्राइसिस नहीं है, वो मुल्क का क्राइसिस है, वो रियासत का क्राइसिस है। जो आइन की पामाली है वो पीटीआई का सिर्फ क्राइसिस नहीं है, वो रियासत का क्राइसिस है। या जो कानून की पामाली है वो भी सिर्फ पीटीआई का क्राइसिस नहीं है, वो भी रियासत का क्राइसिस। तो अब आप लोग मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से राब्ते रखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, या अब आपको ये काफ़ी है कि 20 जनवरी तक का इंतज़ार करें, अमेरिका से दबाव आता है तो हमारे लिए चीज़ें फिर आसान होना शुरू हो जाएंगी? हुकूमत की तरफ दो अब चीज़ें और दो आरा पाई जाती हैं। एक है ख्वाजा आसिफ स्कूल ऑफ थॉट, एक है राना सनाउल्लाह स्कूल ऑफ थॉट। राना साहब ये कहते हैं कि सिस्टम और निज़ाम नहीं चल सकता जब तक हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात नहीं होते, और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये जो सिविल नाफरमानी की तलवार है ये लटका कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और जब तक वो 9 मई और ये मामलात हल नहीं होते। क्या स्टेटस है इस वक्त मुज़ाकरात का? मैंने बहुत देर से ये कंटेंशन मेरी बार बार आपके प्रोग्राम में भी और बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने कहा हुआ है। मैंने हमेशा कहा है कि जी ताकत जो है वो है एस्टैब्लिशमेंट के पास। ये लोग मुस्तार हुकूमत कर रहे हैं, मुस्तार ताकत के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और बातचीत उन्हीं से इफेक्टिव हो सकती है, प्रोडक्टिव हो सकती है जिनके पास ताकत हो, जिनके पास देने को कुछ हो, गिव एंड टेक हो सके। लेकिन
سملٹینیسلی ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا کسی کے ساتھ. اب خان صاحب کی اجازت سے انہوں نے کمیٹی تشکیل دی اور انہوں نے کہا کہ چاہیے بات کر لیں. اب سچویشن کیا ہے, ان کے ساتھ مذاکرات بھی کریں تو بات الٹیمیٹلی وہاں ہی جائے گی اور ان کی اجازت سے ہی آگے بات بڑھے گی, اس کے بغیر نہیں بڑھ سکتی. اگر یہ اپنا پلیٹ فارم ہمیں آفر کر رہے ہیں, بی دیٹ ان دا پارلیمنٹ اور آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ, تو ہم کہتے ہیں کہ چلیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ملک کے حالات کو بہتر بنانے کی طرف قدم اٹھایا جائے. میں رانا صاحب کی بات, رانا ثناء صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو مذاکرات ہیں وہ ناگزیر ہیں. اس کے بغیر جو ہے ملک اس وقت جس شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتا, کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بغیر, عمران خان کی ذات کے بغیر ملک میں نہیں آ سکتی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشروط نہیں ہو سکتے نا, وہ کہتے ہیں کہ مشروط مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے, اور آپ لوگ جو شرائط رکھ رہے ہیں ان شرائط کے نتیجے میں عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر ہوگا اور ہم اڈیالہ جیل میں ہوں گے. دیکھیں یہ ان کی سوچ ہے, اگر وہ نیگیٹیوٹی رکھتے ہیں اپنی سوچ میں تو وہ اس میں میرا مسئلہ تو نہیں ہے, کسی اور کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مذاکرات کو کامیاب کریں, مذاکرات میں جو جینوئن کنڈیشنز ہیں, جینوئن ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو پورا کریں, اور وہ مذاکرات کو اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے. ہم ایجیٹیشن نہ کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں نا, ادروائز ایجیٹیشن کی آپشن تو ہمیشہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہوتی ہے. تو یہ ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے پچھلے آلریڈی کوئی 7-8-10 دن ضائع کر دیے ہیں, ان کو چاہیے کہ مزید تک نہ کریں. مجھے بالکل آپ نے جو کہا ہے میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر 2 فیکشنز موجود ہیں اس وقت, جو نہ صرف اپنے ساتھ اپنے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں بلکہ وہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے خلاف بھی برسر پیکار ہے. ایک کا نام آپ نے لے لیا, دوسرے کا میں لے لیتا ہوں. احسن اقبال بھی اسی گروپ میں شامل ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ ریکنسیلیشن ہو, لیکن رانا ثناء صاحب اور کچھ اور لوگ, میں چلیے ان کا نام نہیں لیتا, وہ چاہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو. ہم چاہتے ہیں, ہم ٹیبل پر موجود ہیں, ہم لے کے آئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. آپ سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن جس طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل اختیار, اصل طاقت ہے, کیا وہاں پر بھی یہ رائے موجود ہے کہ ریکنسیلیشن ہو؟ اگر تو مطمع نظر جو ہے وہ ریاست ہے, اگر مطمع نظر جو ہے وہ ریاست کے عوام ہیں, ان کی بہتری ہے, ریاست کی بہتری ہے, تو آئی ایم شیور کہ وہاں بھی اس قسم کی فیلنگ. یہ بات کتنی درست ہے کہ 22 نومبر سے 26 نومبر کے درمیان پی ٹی آئی کے ساتھ ایکٹیولی انگیج کیا جا رہا تھا, سیاسی جانب سے بھی اور اداروں کی جانب سے بھی, اور یہ کوئی 15-20 دن میں عمران خان کو رہا کرنے کے حوالے سے کوئی آفر شوفر موجود تھی؟ میں اس کو ون وے اور دی ادر میں نہیں اس کے اوپر کنفرم نہیں کر سکتا یا ڈینائی نہیں کر سکتا. پروگرس تھی, بالکل پروگرس تھی, لیکن وہ ڈیفینیٹلی میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اسٹیج Who was facilitating عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات کے لیے؟ بیرسٹر سیف, بیرسٹر گوہر 2 مرتبہ جاتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے, پیغام رسانی ہوتی ہے, کے پی ہاؤس میں بات چیت اور یہ چیزیں چل رہی تھیں. یہ تو سب کو معلوم ہے نا, جتنا مرضی ڈینائی کر لیں, ظاہر ہے کہ جب پورے پاکستان کے راستے بند تھے, اڈیالہ کا راستہ کھلا تو کسی کے کہنے پر کھلا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک وہ نہ مانتے, وہ بات چیت نہیں ہو سکنی تھی, وہ ملاقاتیں نہیں ہو سکنی تھی, تو لازمی بات ہے جو ملاقاتیں ہوئیں, جو وزٹس ہوئے, رات کے اندھیرے میں بھی وزٹ ہوا اڈیالہ کا, وہ ان کی اپروول سے ہوا. تو لازمی بات ہے کہ وہ آن بورڈ تھے, وہ کام پی ٹی آئی کے ساتھ وہ محو گفتگو تھے, بات چیت ہو رہی تھی. تو کہاں معاملہ خراب کہاں ہوا؟ عدم ظاہر ہے کہ اس تمام معاملے میں جب یہ بات چیت چل رہی تھی, what was the point جہاں سے یہ بوائل اپ ہو گیا سارا؟ اس صاحب میں چاہوں گا کہ گزرے کل کی بات کرنے کی بجائے ہم آنے والے کل کی بات کریں, جہاں شاید کچھ امید لگی ہے. ہم معاملات کو آنے والے کل میں امید لگی ہوئی, میں بہت پر امید ہوں کہ جی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے, کیونکہ اب جس نہج کے اوپر ہم کھڑے ہیں وہاں یہ سسٹینیبل رہا نہیں ہے. یہ سارا سسٹم جو ہے, سارا نظام جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں رہا. وہ بار بار جو ہے یہ خواہش نہیں ہے, یہ خواہش کے بہتر ہوں یا اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ ہو رہا ہے, ان 2 چیزوں میں فرق ہے. کیا پریکٹیکلی کچھ ہو رہا ہے؟ پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہے, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اس سے زیادہ پریکٹیکل کیا بات ہو سکتی ہے؟ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دونوں پارٹیز جو ہیں مذاکرات کے اوپر کم از کم راضی ہیں. اب کب شروع ہوتا ہے وہ آج ہونا چاہیے, کل نہ کریں. میری کہنے کی مذاکرات کون راضی ہے؟ آپ نے سپیچز سن لی ہیں آج نیشنل اسمبلی میں, سب کرنا چاہ رہے ہیں, بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں نا, وہ بات چیت انہوں نے کرنا نا, ان کا پلیٹ فارم ہی ہے نا. اگر جو دوسرے لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آنا چاہتے تو ٹھیک ہے, وہ نہیں آئے, بالکل ٹھیک ہے, تو یہ پلیٹ فارم استعمال کر کے بات چیت آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک وائبل وے ہوگا کہ وہ پیغام رسانی ہو ان کے اور اداروں کے درمیان, اور پھر آپ کے اور ان کے درمیان مذاکرات ہوں, اور پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے؟ مذاکرات کا جو شروع ہونا ہے وہ ایک بہت بڑا پازیٹیو سٹیپ ہوگا. اس کے بعد حالات جو ہیں وہ ایک اپنے اپنے تئیں جو ہیں آگے جائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے. مذاکرات کا نتیجہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے, خراب نہیں ہو سکتا. کیا سول نافرمانی کی کال, سول ڈس اوبیڈینس اور
اور ریمیٹنسز والے معاملے پہ اوورسیز کو یہ کہنا کہ آپ بینکنگ چینل سے نہ بھیجیں، از دیٹ اسٹل آن دا کارڈز؟ نہیں دیکھیے، کل علی امین گنڈاپور صاحب گئے تھے خان صاحب کو، کیونکہ انہوں نے 14 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی مذاکرات کو شروع کرنے میں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو پائی تھی، ڈیلے ہوا تھا. وہ کل گئے تھے خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ان کی فائنل جو ورڈکٹ ہے، وہ فائنل جو ڈائریکشنز ہے وہ لینے کے لیے. انفارچونیٹلی خان صاحب کی ملاقات، علی امین گنڈاپور صاحب کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اب کب ملاقات ہوتی ہے اس سلسلے میں جو فائنل ان کا فیصلہ ہے وہ لازمی بات ہے وہ کمیونیکیٹ کریں. جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس وقت تک مذاکرات کے ڈومین میں وہ بھی ان کو آگاہ کیا جائے گا. اس کی بیسس کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ کریں گے، جس کے مطابق آگے بڑھا جائے گا. اچھا بھائی، اب یہ سوال آپ سے بطور پی ٹی آئی رہنما نہیں پوچھ رہا. رؤوف حسن صاحب ہمیں یہ بتائیں، نوئنگ امریکہ، نوئنگ دیئر انٹرنیشنل پریشر، کلاؤڈ اینڈ ایوری تھنگ، اگر 20 جنوری کے بعد کال آ جاتی ہے، ٹویٹ آ جاتا ہے، باضابطہ مطالبہ آ جاتا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، کیا موجودہ صورتحال میں پاکستان کے موجودہ نظام میں اتنی سخت ہے ٹو سے نو ٹو دا یو ایس؟ دیکھیے جی، 76 سال سے ہم جو دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ، وہ امریکہ کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اس کے زمرے میں دیکھی جائے تو وہ کوئی پازیٹیو تاریخ نہیں رہی ہوئی. انفارچونیٹلی اس ملک کے اوپر جو افتاد نازل ہوئے ہیں جو گزرا ہے ہمارے اوپر پچھلے کم از کم 30 سالوں میں، وہ ڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹڈ ہے امریکہ کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ. اور ریپبلکنز جب بھی آتے ہیں ان کے دور میں ہسٹوریکلی اسپیکنگ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب ڈیموکریٹس رول کرتے ہیں. تو یہ حقائق اپنی جگہ موجود ہے، نمبر 1. نمبر 2، کیا حکومت پاکستان وتھ اسٹینڈ کر سکے گی؟ میں فیل کرتا ہوں کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی کہ جی حکومت پاکستان وتھ اسٹینڈ کر سکے یا نہ کر سکے. دیکھیے ہماری ہمدردیاں، ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کی انٹیگریٹی کو کسی صورت میں بھی کمپرومائز کیا جائے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اس ملک کے مسائل، اس ریاست کے مسائل ہیں، آئین کے کانٹیکسٹ میں، لا کے کانٹیکسٹ میں، انسانی حقوق کے کانٹیکسٹ میں، انسانیت اور اخلاقیات کے کانٹیکسٹ میں، وہ انتہائی کشیدہ ہیں. اور اگر کوئی ایک ڈیموکریٹک اپروچ ہوتی ہے ان مسائل کے اوپر تو کوئی مذائقہ نہیں کہ بیٹھ کے بات کر لی جائے اور حالات کو جو ہے بہتر رستے کے اوپر ڈال دیا جائے. صحیح، بہت بہت شکریہ. رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کی سیاسی لڑائی جوں کی توں برقرار ہے، اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ڈی چوک اسلام آباد اس کو سیل کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ بند کیا جا رہا ہے. یہ معاملہ بند کر دو، ملک بند کر دو، کیپٹل بند کر دو، راستہ بند کر دو، انٹرنیٹ بند کر دو، کیسے یہ حکومت چل پائے گی؟ کس طریقے سے پاکستان جو ہے اس کے اصل مسائل کے اوپر حکومت فوکس کر سکے گی؟ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی، رہنما مسلم لیگ نواز، MNA ہے، ممبر قومی اسمبلی. ساتھ ہی ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں حماد حسن صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار. اور آغاز میں بھٹی صاحب میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جو بات کی ہے مولانا فضل الرحمان نے. مولانا فضل الرحمان نے IMF کے دباؤ کے حوالے سے، FATF کے دباؤ کے حوالے سے جن معاملات کے اوپر، مدارس کے بل کے اوپر بات کی ہے، ذرا سنوائیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ لوگ قانون سازیاں جو ہیں وہ امریکہ کی اجازت سے کرتے ہیں، آپ لوگ قانون سازیاں، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں IMF کا دباؤ ہے، یہ معاملہ ہے، اس وجہ سے ہم قانون سازی اس طریقے سے کریں گے اور اس طریقے سے نہیں کریں گے. تو جب امریکہ کی اپ کمنگ ایڈمنسٹریشن سے اب باضابطہ ایک آفیشل کا ٹویٹ آ گیا کہ عمران خان کو رہا کرو، آپ کیسے جو ہے اس پریشر کو سسٹین کریں گے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بہت سیزنٹ پولیٹیشین ہے، ہمارے ساتھ ان کا بہت کوپریشن بھی ہے. اور کیا انہیں ابھی پتہ چلا ہے کہ جتنی بھی یہ انٹرفیرنس پاکستان میں ہوتی ہے، میں تو اس کو کھلے عام کہوں گا کہ کوئی حکومت مجھے بتا دے، کوئی حکومت، بے شک وہ جو عمران خان کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو، کوئی بھی اور حکومت رہی جب سے پاکستان بنا ہے، تو آپ ہمیں یہ بات کیوں ہم دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں؟ آزادی تو ہم نے لے لی، لیکن نہ ہم نے معاشی آزادی لی، نہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے. ہماری سازشیں، آپس میں ہماری لڑائیاں یہاں سے پولیٹیکلی بھی نہیں، ہمارے ایک دوسرے کے خلاف سارے معاملات رہے. تو یہ کچھ ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں. تو آج ان کو وہ کہتے ہیں مجھے آج پتہ چلا کہ جی IMF کا کوئی دباؤ ہے، جی فلاں
کسی جگہ کا دباؤ ہے، یہ اس حکومت پہ نہیں ہے، یہ تو ایک روٹین ہے پورے پاکستان کی. مجھے آپ بتا دیں. یعنی آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں آپ ووٹ دیتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، آئین سازی کرتے ہیں. ہمیں تو آئی ایم ایف والوں نے کوئی فون نہیں کیا. میری بات سن لیں، یہاں پہ میں تو آپ کو حلف دیتا ہوں کہ مجھے کبھی آئی ایم ایف والوں نے کہا ہو کہ یا میری آپ کی پارٹی، حکومت میری آپ بات پارٹی سنیں، کے لوگوں کو مجھے باتیں میرے ہوں پرائم منسٹر نے کہا ہو، میری پارٹی نے کہا ہو کہ نہیں بھائی یہ آئی ایم ایف کا کوئی ہے. میری بات سنیں، بات مدارس کی ہو رہی ہے. دیکھیں ہر چیز کو الزام میں نہیں لے جانا چاہیے. اب دیکھیں نا، ایک وقت تھا کہ جب کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا تھا ہم کہتے تھے یہ تو امریکہ کی سازش ہے. اب عمران خان صاحب کی حکومت بدلی تو انہوں نے کہا یہ جی بھی امریکہ کی سازش ہے. پھر وہ امریکہ سے امداد لینے چلے گئے، وہاں لابنگ فارم تو اب تو آ گئی ہے نا میری امداد. بات دیکھیں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں. پھر وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ تو ہم کریں گے جو کریں گے نا. ایسے بھی نہیں ہے مسئلہ کہ ان کا ٹویٹ آ گیا تو چھڑا لیں. پھر اگر ان کا یہ ذہن ہے کہ امریکہ میں کہے گا ہم چھوڑ دیں گے، ہم نے کو چھوڑنا ہے. عدالتیں ہیں، اپنا جو کریں گی وہ کریں گی. بس آپ پریشر سسٹین کر لیں گے. بالکل کریں گے، ہمیں پریشر سسٹین کرنے میں کیا. حماد حسن صاحب، آپ ابھی آئے ہیں اور بھاگم دوڑی میں جس طریقے سے آپ پہنچے ہیں، اسلام آباد پھر بند ہو رہا ہے، کیا اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ دیکھیں نقوی صاحب، میں ابھی ایک ٹی وی اسٹیشن سے نکلا تو میرا خیال تھا کہ میں سیدھا بلو ایریا کی طرف آ جاؤں گا. باہر نکلا تو اتفاق سے میں آگے نکلا، آگے راستہ بھی بند تھا، پیچھے بھی گاڑیاں تھی. ایون وہ جو شارع دستور ہے اس پر ایسا رش بنا ہوا تھا کہ ایسا ہمارے پشاور کے چوکیاتگار میں بھی نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل پورے اسلام آباد پنڈی میں آپ نے اچانک تعلیمی ادارے بند کر دیے. تعلیمی ادارے ایک دن بند رہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. 16 دسمبر کو حادثہ ہوا تھا، یقیناً ایک خون چکا حادثہ ہے، ہمارا دکھ ہے اس پہ. تو آپ نے تو بتایا بھی نہیں کہ بند کیوں کر دیے. آج آپ نے اچانک ڈی چوک بند کر دیا اور اسلام آباد جو ہے وہ ایک بدترین رش کی ضد میں آیا. تو کم از کم یہ موقف تو واضح کیا جائے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت پی ٹی آئی کا دباؤ نہیں برداشت کر پا رہی، ان کی ایک کال آتی ہے یہ سڑکیں بند کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، اسکول بند کر دیتے ہیں، ہسپتال جانے والے راستے بند کر دیتے ہیں. تو جب امریکہ کا دباؤ آنا شروع ہو چکا ہے تو اس کو کیسے سسٹین کریں گے؟ دیکھیں عیسیٰ بھائی، جب یہ خود کلیئر نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو کیا کہا گیا تھا کہ مثبت رپورٹنگ کریں. ہم نے مثبت رپورٹنگ نہیں کی کہ بھئی آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں. ہم نے اس وقت وہ رپورٹنگ کی جو مبنی بر حقائق تھی. آج کہتے ہیں اس کے خلاف رپورٹنگ کریں. آج بھی ہم بات نہیں مان رہے، ہم وہ کر رہے ہیں جو اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس اداروں کے لیے، اس جمہوریت کے لیے بہتر ہے. دیکھیں عمران خان سے اختلاف ہی صحیح، میں خود ان کا آپ کو معلوم ہے بہت شدید تنقید کرتا ہوں. ایکسیپٹ کر لیں نا، ایک سیاسی قوت تو ہے، ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں. ان کے ساتھ یہ بات کر لیں. روز روز ہمارے پختونخوا سے وہاں سے جھتے لے کر آ جاتے ہیں یہاں ڈی چوک میں، روز روز لڑائیاں ہوتی ہے، روز روز راستے بند ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک دوسرے کی سیاسی حقیقت کو جب تک تسلیم نہیں کریں گے، ہم نے 80 سال میں یہ نہیں کیا، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، نہ یہ سیاسی قوتوں نے کیا. نہ سیاسی قوت ایک پیچ پر آئے، نہ جمہوریت کے اس ایک نقطے پر یکسو ہو گئے، نہ پارلیمان کو بالادست بنایا، نہ آئین و قانون کی سربلندی کے لیے کام کیا تو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی، ایک دوسرے کے خلاف گتم گتا ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے. اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی رہی اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا کہ ہم بحیثیت قوم شعور کے اس لیول پر نہیں آئے جو ایک جمہوری وطن کا، ایک جمہوری ملک کا مزاج ہوتا ہے، اور جہاں سے وہ رائز کر جاتے ہیں، جہاں سے وہ بہتری کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں، ان کے جمہوری اقدار مضبوط ہو جاتے ہیں. جب یہ صورتحال ہو، آپ کے ملک کے اندر کے سیاسی قوتیں ایک پیج پر نہ آ رہی ہو، ایک دوسرے کو ایک دشمن سمجھ رہی ہو، تو اس کا فائدہ غیر جمہوری قوتیں نہیں اٹھائیں گے، غیر ممالک میں آپ کے دشمن نہیں اٹھائیں گے، تو پھر کون اٹھائیں گے؟ صحیح. اچھا بھٹی صاحب، آپ کی حکومت جو ہے وہ اب تقریباً نان ایگزسٹنٹ نظر آتی ہے. حکومت جو ہے اس کی بڑے بڑے آپ کے وزراء جو ہیں وہ یہ بیانات دے رہے ہیں
آج رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائیلاگ نہیں ہوگا سسٹم نہیں چل سکتا. تو ڈائیلاگ آپ لوگوں نے کرنا ہے نہیں کرنا, اور عمران خان کے مسئلے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی حقیقت آپ لوگ تسلیم کریں, آپ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم تو بالکل سیاسی حقیقت بھی تسلیم کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی, جیسے بھی آئی 2018 میں, جس انداز میں بھی آئی اور جس طریقے سے بھی آئی, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میں تو خود نہیں, ہمیں 2024 کا بھی پتہ ہے, وہ زیادہ سیریس ہے. میں عرض کروں نا, تو 18 کو بھی یاد کریں نا. 18 میں میرے پہ بھی 2 FIR دہشت گردی کی دی گئی. مجھے بھی مولڈ کیا گیا عمران خان صاحب کے لوگوں نے کہ بھائی ادھر آؤ, اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہاں پہ PTI میں شامل کرنے کے لیے میرے بچوں پہ FIRیں دی گئیں اور میرے الیکشن کو کون ریگ کر کیا رہا تھا گیا. وہ سب کچھ؟ تو یہی کر رہے تھے. کون؟ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کون کر رہا ہے؟ آپ بتائیں نا کون نہیں, کر پھر رہا ہے؟ آپ بتائیں نا, اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. میری بات سن لیں نا. دیکھو اس وقت PTI کیا کہتی تھی؟ کیا کہتی تھی آپ بتائیں نا. آپ مجھے بتائیں نا اس وقت PTI کیا کہتی تھی بے کون کرا رہا ہے؟ یہ آپ ان سے پوچھیں. والے کرتے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. آپ دیکھیں نا, یہ باتیں نہیں ہیں. اس وقت تو وہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کر رہی ہے, اب یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ غلط کر رہی ہے. بھائی دیکھو آغاز کس نے کیا؟ وہ اس لیے کر رہی تھی کہ 2014 میں عمران خان صاحب نے آ کے ڈی چوک میں ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے وہاں پہ دھرنا دے دیا, اور وہاں پہ وہ اسٹیبلشمنٹ آپ وہ جو کہہ رہے ہیں, وہ اس وقت وہ کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں. اس وقت وہ اپنا قرم پورا کرنے کے لیے جنرل فیض حمید میری آج سنیں نا, آپ لوگ اسی پیج پہ دیکھیں میں پہلے ان کی تو بات کر لینا, مجھے میری بات بتائیں کہ آغاز کس نے کیا. بھائی میری آپ بات تو سن لینا, آغاز کس نے کیا؟ آغاز ایک منتخب حکومت آئی, جب ہم اپنا کام کرنا شروع کر دیا 2014 کا, ابھی 1 سال بھی نہیں ہمیں گزرا تھا. 2014 میں آ کے یہاں میں اس وقت لاجز میں رہتا تھا, ہم نے اس گیٹ سے نہیں پیلے گیٹ سے آتے تھے, یہاں پہ آ کے جناب لگا دیے خیمے, اور جناب اسمبلی کے گیٹ توڑ دیے, PTV پہ حملہ کر دیا, ساری چیزیں کی. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں کو پولیس والوں, اب آپ یہ کہتے ہیں یہ پرامن ہے. ہاں یہ پرامن رہے ہیں, ہمیں کون سا مسئلہ ہے؟ جب آپ فورس کو قتل کریں گے, جب فورس کو گولیاں ماریں گے, جب فورس کے لوگوں کو شہید کریں گے, تو میری بات سنیں نا, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر ہمارا حکومت کا اس کے اوپر 2 سوال آئے ہیں, 2 گفتگو کے حصے آئے ہیں. قومی اسمبلی میں آپ موجود تھے, مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ان کو سنوائیں گے اور ان سے جواب لیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. آفٹر دا بریک ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب, مسلم لیگ نواز سے تعلق, اور حماد حسن صاحب. بھٹی صاحب, یہ علی محمد خان صاحب نے آج فلور آف دا نیشنل اسمبلی کچھ سوالات کیے ہیں آپ سے, ذرا سنوائیے پروڈیوسر صاحب. تو بھٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرامن, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا موقف تبدیل ہوتا جا رہا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا تھا, اب آپ کہتے ہیں دونوں طرف. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. کہ PK میں جب دیکھیں نا وہ واقعہ ہوا 2014 میں, APS والا ہوا, 2016 میں ہوا, APS والا واقعہ ہوا, اس کے بعد ایکشن 2014 اس وقت دھرنا ختم 16 دسمبر, آپ کو پتہ ہے پھر اس وقت دھرنا ختم 16 دسمبر 2014. ان کا اس وقت بھی یہی حال تھا کہ بجائے اپنے صوبے کی طرف یا جہاں ان کی حکومت ہے وہاں توجہ دیں. اب بھی ان کا یہی حال ہے. کرم والا واقعہ دیکھیں, کرم ایجنسی والا, اس کے بعد آپ لٹرلی PK میں آپ جا کے دیکھیں, شام کی نماز کے بعد کوئی مجھے دکھا دیں کہ صبح حکومت کی کوئی ریٹ ہوتی ہے, صبح تک یہاں پہ دہشت گردوں کی حکومت ہوتی ہے, اور یہ اس اپنے جلوس میں دہشت گرد لے کے آئے. اور یہ جو اس واقعے کی بات کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے اپنی صفوں سے وہ اس کی تلاشی لیں کہ ان کی صفوں میں کون کون سے دہشت گرد تھے جو یہ لے کے آئے تھے. افغانی یہ باشندے لے کے آئے, طالبان یہ لے کے آئے, دہشت گرد یہ لے کے آئے, بڑے ٹرینڈ قسم کے یہ شوٹر یہ لے کے آئے فائنل کال میں. جی بالکل فائنل کال میں, اسلحہ یہ لے کے آئے, اور ان کے پاس سارا کچھ تھا. اور انہوں نے یہ جو کچھ بھی کیا, یہ انہوں نے اپنا ڈرامہ کیا, اور اس ڈرامے کے بعد یہ اگر انہوں نے یہ ڈرامہ کیا, کمال والی بات ہے, اور ہمارا ثابت کر دیں گے ہمارا اس میں کوئی ہے. پروڈیوسر صاحب سنوائیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی کیا کہا. اب مجھے سر ایک بات, حماد حسن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے اس کا ایک وزیر ایک بیان دیتا ہے, دوسرا وزیر دوسرا بیان دیتا ہے, MNAs ڈیفرنٹ بیان دیتے ہیں. آغاز میں 2 اہم وزراء
عطا تارڑ صاحب محسن نقوی کہتے ہیں کہ سرے سے کچھ نہیں ہوا, گولی نہیں چلی. اس کے بعد خواجہ آصف آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گولی چلی لیکن گنڈا پور کے گارڈز نے چلائی. اس کے بعد آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ ہوئی. اس کے بعد آتے ہیں جناب وہ کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر رانا احسان افضل, وہ کہتے ہیں کہ ہوائی فائرنگ تو ہوئی لیکن ربر بلٹ سے ہوائی فائرنگ ہوئی. اب رانا صاحب کہتے ہیں کہ دونوں طرف جو بھی ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو میں افسوس. دیکھیں یہ صرف ان پر ہم الزام نہیں دھر سکتے, یہ ہمارے تاریخ کا تسلسل ہے. یعنی عمران خان کے دور میں یہی رانا ثناء اللہ جو ایک ذمہ دار سیاستدان ہے, انہی پر جب آج علی محمد خان کی تقریر آپ نے سنوائی تو اس میں جذبات کے علاوہ کچھ نہیں ہے, حقائق اس میں کچھ نہیں ہے, محض ایک جذبات سے ایموشنل پلینگ کر رہے ہیں. وہ رانا ثناء اللہ پر ہیروئن کا کیس ڈالا گیا اور اسی پی ٹی آئی کا ایم این اے شہریار خان افریدی کس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کو جواب دوں گا اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کے. دیکھیں وہی تسلسل ہے, آج بھی وہ لوگ وہی کر رہے ہیں جو پہلے وہ کر رہے تھے, آج یہ کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے رانا ثناء اللہ کل کے شہریار آفریدی, کل کے شہریار افریدی ہے, بالکل. یعنی جمہوری قوتوں کے ساتھ یہ مکالمے کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں, سیاسی حقائق کو. آپ دوبارہ ایک سیکنڈ رک جائیں. حماد حسین صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بیانات دیتے ہیں, جن وزراء کا میں نے حوالہ دیا, جن ایم این ایز کا میں نے حوالہ دیا, ان کے پاس کہیں سے پرچی آتی ہے بس یہ وہ پڑھ دیتے ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو عمران خان کا یہی بیانیہ تھا, یہی کچھ چل رہا تھا. شہریار افریدی بھی بیٹھ رہا تھا, یہ علی محمد خان بھی بیٹھ رہا تھا, یہ عمر ایوب بھی بیٹھ رہا تھا اور وہی کچھ کہہ رہے تھے جو انہیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھا. آج بھی حکومت والے وہی کہہ رہے, وہی کر رہے جو انہیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں پارلیمان کو جب تک بالادست نہیں بنایا جائے گا, پارلیمان کو کیا بالادست بناتے ہیں, ایک آتا ہے وہ آئین میں وہ ترامیم لاتا ہے جو اس کی جماعت کو فائدہ دے, دوسرا آتا ہے وہ وہی ترامیم. بھائی 1973 کانسٹیٹیوشن آپ کے سامنے ہے, اس کو اس میں آپ نے بہتری کہاں سے پیدا کی؟ آپ نے تو صرف اپنی جماعتوں کو, اپنی حکومتوں کو اس سے سپورٹ فراہم کیا. دیکھیں جب تک ایک پیج پر تمام سیاسی قوتیں نہیں آئیں گی نقوی صاحب, جب تک ایک نقطے کو میں بار دیگر کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایک نقطے جمہوریت پر یکسو نہ ہو جائے, جب تک پارلیمان کو بالادست نہ بنائی جائے, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اس وقت تک یہی ہوتا رہے گا کہ ادھر ادھر سے ان کو ڈکٹیشن آتے رہیں گے. یہ حکومت جو ہے وہ جن کے سہارے پہ کھڑی ہوئی ہے, جس پر آپ بار بار اشارہ بھی کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ وہاں سے آتا ہے جس طرح عمران خان کی جماعت کے لوگوں کو آتا تھا, ان کو بھی آتا ہے, یہ بھی کٹ پتلی کی طرح جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. یہ سسٹین یہ برداشت کر سکیں گے؟ امریکہ سے پریشر آتا ہے 20 جنوری کے بعد. ابھی آپ نے بات کی, خواجہ آصف کا حوالہ آپ نے دیا کہ انہوں نے کہا کہ گنڈاپور کے گارڈز نے فائرنگ کی. میں نے اس خبر کو, آپ کو معلوم ہے اس خبر کو میں نے ٹویٹر پہ بریک کیا تھا کہ وہاں سے فائرنگ ہوئی تھی. لیکن کیا اب آپ کی حکومت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ پرائم منسٹر نے کون سی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے. پارلیمان کے اندر یا پارلیمان سے باہر انہیں فوری طور پر 26 نومبر کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دینی چاہیے. اس کے لیے ایک مختصر سا وقت دینا چاہیے تھا, بتا دینا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر کو رپورٹ پیش کر دی گئی اور اس پر یہ ایکشنز ہو رہی ہیں. وہاں کیا ہے, ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ ایک سیاسی حکومت ایگزسٹ کر رہی ہے جب سیاسی حکومت کا کردار ہی دکھائی نہیں. اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے آپ کے آفس سے چند قدم کے فاصلے پر. اور پی ٹی آئی, چلو پی ٹی آئی کے بارے میں تو ہم بات کر لیتے ہیں, ان کا رویہ تو ہے ہی فاشسٹ, انہوں نے تو ہمیشہ ایسا ہی کیا. وہ تو آج بھی علی امین گنڈاپور پشاور میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تیار رہو, ہم اس دفعہ بھرپور حملہ کریں گے. بھائی کون سا حملہ کرو گے؟ تم نے انڈیا کے ساتھ لڑنا ہے, تم اپنے ملک پر, اپنے فیڈریشن پر حملے کرو گے. وہاں بھی یہ صورتحال ہے, یہاں بھی یہ صورتحال ہے. سیاست کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے, محض اقتدار کی جنگ ہے دونوں جماعتوں کے درمیان. یہ بھی اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ بھی. مجھے بتایا جائے کہ کہاں کانسٹیٹیوشن کی لڑائی ہے, کہاں جمہوریت کی لڑائی ہے, کہاں پارلیمان کی لڑائی ہے, اقتدار کی لڑائی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر لیتے کہ 24 سے 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس پہ حکومت نے, آپ کی جماعت نے موقف رکھنا کیا ہے؟ دیکھیں میری بات, موقف کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے.
PTI نے پہلے کہا جی کسی نے کہا جی 700, کسی نے کہا جی 1200, کسی نے کہا جی 100, کسی نے کہا جی اب 12 کی اب آواز آئی ہے. میری بات سنو, اب مجھے بتائیں PTI کے کس لیڈر کا ایک موقف ہے؟ ہاں جی, ہم نے تو دیکھیں PTI نے آفیشلی 12 کہا, ان کے کچھ لوگوں نے 278 کہا, ان کے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہزاروں کا. میری بات ہوا کیونکہ انفارمیشن کے اوپر کلیمپ ڈاؤن آپ کی حکومت دیکھیں. نہیں ہماری کوئی انفارمیشن آپ ابھی اٹھائیں, آپ تمام ہاسپٹلز کی 24 گھنٹے کی CCTV فوٹیج جاری کر دیں, آپ کے اختیار میں آپ سیف سٹی کی فوٹیج جاری کر دیں, بلو ایریا کے کسی بھی دفتر کی سامنے کی ہر پلازے کی انٹری ایگزٹ کی آپ CCTV فوٹیج جاری کر دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سر وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے ابھی دیکھیں نا, جھوٹے ابھی دیکھیں, اگر وہ جھوٹے ثابت کر سکتے ہیں آپ کے اختیار میں ہے, آپ کر دیجئے. ابھی گنڈا پور تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جناب بندوقیں اور پستول اور توپیں لے کے آؤں گا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں. آپ مجھے میری بات سنیں نا, ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ معاملہ ہو گیا انٹرنیشنل, آپ سرجن ہیں خود, آپ ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارہ BBC, جس کو ہمارے سرٹن کوارٹرز میں بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے, دنیا بھر میں اس کو دیکھا جاتا ہے, وہ یہ رپورٹ کرتا ہے کہ ایک رات میں اتنی سرجریز ڈاکٹرز نے پرفارم کی جتنی آج تک انہوں نے نہیں کی تھی, اور اینستھیزیا نہیں تھا. ان کو اینستھیزیا دیے بغیر, بے ہوشی کا انجیکشن لگائے بغیر ان کے آپریشنز کیے گئے. یہ معاملہ پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہے, اور آپ کی حکومت کا موقف ایک کے بعد ایک تبدیل ہوئے جا رہا ہے. میں عرض کروں جی, پہلی بات تو یہ ہمارا سادہ سا موقف ہے, اور ہم نے پہلے دن ایک ہی موقف پہ ہیں کہ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلائی, ہم کہتے ہیں یہ گولی ہم نے نہیں چلائی, یہ ان کا اپنے انٹرنل معاملات ہیں, جو بھی انہوں نے اپنے آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا کیا کریں گے؟ وہ نائب وزیر اعظم ہیں آپ کے, وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے, وہ فلور آف دا سینٹ یہ کہتے ہیں کہ ایریل فائرنگ ہوئی. دیکھیں ایریل فائرنگ اور چیز ہوتی ہے, دیکھیں اس میں جو بھی انہوں نے کیا, مسلح بھی یہی تھے, سب کچھ یہی تھے, اور یہ یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو جیسے 9 مئی والا انہوں نے کیا. اب یہ چاہ رہے تھے, ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ آنے ہی ڈی چوک اس لیے چاہ رہے ہیں. یہ یہاں پہ ان کا پہلے دن سے ہمارا یہی موقف تھا کہ یہ لاشیں اپنی گرانا چاہ رہے ہیں, کس طریقے سے گرائیں گے وہ انہوں نے اپنی گرا لی, اور انہوں نے جو کام کیا وہ انہوں نے خود ہی کیا. اس پہ ہمارا گورنمنٹ کا, ہمارا تو بڑا صاف موقف ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے موقف میں فرق ہے, ہمارا مجھے ایک لیڈر نے مانا ہو گیا, ہم نے میری بات ہم نے کبھی کہا نہیں, انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں پاکستانی تو ہے نا. مجھے ایک آپ بات بتائیں, اگر ہم نے فائرنگ کی ہوتی تو ان میں سے کوئی MNA, کوئی MPA, کوئی اس لیول کا بندہ, کوئی زخمی بتا دیں مجھے, یا کوئی ڈیتھ دکھا دیں, وہ کدھر گئے؟ پھر وہ جو سارے جلوس میں تھے, اور میری آپ بات سن, وہ کدھر گئے؟ بتا دینا مجھے, ایک بندہ تو دکھا دیں. پھر یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ مارنے والے بھی تھے, اور آپ سے یہ مطالبہ کیوں کرنا بھائی میں کہتا ہوں حماد حسن صاحب یہ بتائیں کہ حکومت سے یہ مطالبہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ CCTV, ان کو تو انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس CCTV, ان کے پاس خود اس کے وہ لگانے چاہیے. میری آپ ایک منٹ مجھے دینا, یہ بغیر کیمروں کے تھے, یہ ان کے پاس موبائل نہیں تھے, ان کے موبائل کے سب کی بیٹریاں ڈیڈ ہو گئی تھیں, اور یہ سارے MNA MPA انہوں نے تو کہا, میری بات سنو نا, انہوں نے جو جاری کیا آپ نے کہا یہ AI جنریٹڈ ہے یا یہ کسی اور ملک کا نقوی صاحب, خدا کا خوف ہے, کوئی افیکٹس پہ جائیں. مجھے بتائیں, انہوں نے بلٹ پریف کوئی ایسی چیزیں پہنی ہوئی تھی کہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی؟ ان میں سے کوئی MNA, کوئی MPA, کوئی لیڈر, کوئی جناب نہیں آئے نا, وہ تو بھاگ گئے, ان کو چھوڑ دیں. بھائی بھاگ کیسے گئے؟ پھر وہ بھاگ گئے, پھر صرف یہ رہ گیا. سوال والی بات ہے یار, مطلب یہ ساری چیزیں خود کر کے ہمارا کھاتا بناتے ہیں. دیکھیں BBC یا الجزیرہ, وہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کوئی چیز رپورٹ کرے اور ہم اسی کو مان لیں. ایک منٹ, ہم نہیں مان, آپ سے دوبارہ سن لیں, کلیئرٹی کے ساتھ سن لیں. میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا میں جب ان کی رپورٹس چل رہی ہیں تو آپ کیا, میرا سوال میڈیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے رپورٹس کو عیسیٰ بھائی, میں اور آپ دونوں اسی اسلام آباد کے صحافی, اور ہم اسی بلو ایریا میں موجود رہے. میں پختونخوا کے تقریباً 50% سے زائد لیڈرشپ کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. جب یہاں پر جتنے لوگ آئے تھے ان میں بہت سارے لوگ بنو, سوابی, دیر, ڈیرہ اسماعیل خان, بہت سارے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ایسے تھے جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا تھا. دیکھیں ہم جو رپورٹ کریں گے,
ہمارا رپورٹ ان کی نسبت زیادہ بہتر صحیح. ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہ میڈیا وہ طاقت میسر نہیں ہے، ورنہ وہ لوگ ہم سے زیادہ ان ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے. اگر انہوں نے کوئی چیز رپورٹ کی آئے ہمارے ساتھ کسی چینل پر صحیح، بیٹھے. ٹھیک ہے، وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.